नाज़रीन, तिल अवीव, हाइफा, नहारिया और तमाम साहिली शहरों पर बड़े धमाकों की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें जो मिलिट्री फैक्ट्रीज हैं उनको भी निशाना बनाया गया है, जो हसास तरीन टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और साथ दर्जनों ऐसे सेटलमेंट्स हैं जिनको हिट किया गया है और शदीद तरीन बमबारी और पावर आउटरेज बहुत सारी सेटलमेंट्स के अंदर इस वक्त देखी जा रही है। हिजबुल्लाह अपने जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हैं उनको जो है वो इंप्लीमेंट करवा रही है और उन तमाम सेटलमेंट्स को निशाना बना रही है ताकि यहाँ से एक नई इवैक्यूएशन भी हो और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से कैजुअलिटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आ रही हैं। साथ यरूशलेम में एक बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है और जनरल कोरिला जो कि सेंट कॉम के कमांडर हैं वो एक अहम तरीन दौरे पर इजराइल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दुनिया सदरन लेबनान के अंदर एक अजब मंजर देख रही है जहां पर 20-20 साल के 30-30 साल के लड़के वो हिजबुल्लाह की कमांड कर रहे हैं, वो इसराइल के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। उनकी कमांड के अंदर 20-20 30-30 साल के लड़कों की कमांड के अंदर इसराइल के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है, जिसमें तारीख के सबसे ज्यादा नुकसानात इसराइल को जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की ये कैलकुलेशन थी, इसराइल को ये लगता था कि हसन नसरुल्लाह और फिर बाकी जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी शहादत के बाद हिजबुल्लाह जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। और आप देखें ना कि जो 40-40 साल का तजुर्बा रखने वाले कमांडर्स हैं, फवाद शुक्र से लेकर कितने बड़े नाम हैं जिन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं इन 4 दहाइयों के अंदर और बड़ा वसी, उनको घोस्ट कमांडर भी कहा जाता है, मतलब शैडो कमांडर्स, किसी का नाम घोस्ट कमांडर, कि इनको पकड़ना, मतलब उनको अमेरिका कब से ढूंढ रहा था और वो नहीं उनको पकड़ पाया और उनको निशाना नहीं बना पाया। तो उन कमांडर्स की शहादत के बाद इसराइल को यह लगा कि हिजबुल्लाह अब कोलैप्स हो जाएगी और वो इतने बड़े हमलों की कतन तवक्को जो है वो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर दुनिया ने एक अजब मंजर देखा है कि हिजबुल्लाह ने इन 20-20 30-30 साल के नौजवानों के हाथों जो है वो हिजबुल्लाह की कमान दी है और वो इस वक्त इस तरह से लड़ रहे हैं कि एक तरफ नेटो की पूरी मशीनरी है, पूरी टेक्नोलॉजी और फिजाइया, नेवी और इंटेलिजेंस, मतलब CIA सब की इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और दूसरी तरफ ये नौजवान कमांडर्स हैं और इन्होंने नाज़रीन इसराइल का जो लेबनान पर कब्जे का ख्वाब था उसको चकनाचूर करके रख दिया है। इन लड़कों ने इसराइल का जो लेबनान पर कब्जे का ख्वाब था उसको ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करने का, उस ख्वाब को चकनाचूर करके रख दिया है और इसी के साथ फिर जो ब्रॉडर पिक्चर थी वो भी सारी उनकी दरम बरम हो गई है। जो लार्जर प्लान्स थे वो भी, जब पहला स्टेप ही पूरा नहीं हुआ तो बाकी स्टेप किस तरह से पूरे होंगे। इसलिए आज बैकेंड में, वाशिंगटन में, तल अवीव में, वहां पर यह डिस्कशन भी साथ साथ जारी है कि इस एक माह की लड़ाई के अंदर यह वाज़ेह हो गया है कि इसराइल लेबनान के ऊपर काबिज तो ना हो पाएगा, वो कभी अपने वॉर गोल्स यहां पर अचीव ना कर पाएगा। तो फिर किस मुंह से वापस आएंगे हम? एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर काबिज नहीं हो सकते, अगर फातेह नहीं हो सकते तो फिर वापस किस मुंह से आएंगे और जंग को भी लंबा नहीं खींच सकते। तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? क्या बयानियां बनाए? हमने क्या किया कि अब जो है वो हम वहां पर जंग बंद कर रहे हैं। जैसे गजा में वो स्टक हैं और वहां पर उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए वो सिविलियंस को वहां पर हिट करते चले जा रहे हैं कि देखो हम तो अभी भी हमास से लड़ रहे हैं, हालांकि वो हार चुके हैं, वहां पर शिकस्त खा चुके हैं, सारी दुनिया को पता है। तो यहां पर क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हो गई? आज ताजा तरीन जो अगली खबर आ रही है, इसराइल की जानिब से अक्टूबर को ब्लैक अक्टूबर का नाम दे दिया गया है। ये अक्टूबर जिसमें हम गुजर रहे हैं इसको ब्लैक अक्टूबर का ऑफिशियल नाम दे दिया गया है और वो इसलिए कि इस पूरी जंग के अंदर ये वो महीना है जिसमें उनकी सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, तमाम महाजों के ऊपर सबसे ज्यादा उनका जानी नुकसान हुआ है और इसलिए इस महीने को उन्होंने ब्लैक मंथ या ब्लैक अक्टूबर का जो है वो नाम दे दिया है। और आप देखें आज 30 है और कल 31, यानी आज का दिन अभी बाकी है और कल का दिन भी अभी बाकी है और इसमें मतलब सैकड़ों मजीद इजराइलियों के जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, वो हो सकते हैं। और एक ट्रक ड्राइवर ने 70 के करीब इजरायली फौजियों और सेटलर्स को निशाना बनाया। तो कोई भी ऑपरेशन जब यहां पर एक्सपेक्टेड है और ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये हिजबुल्लाह के अनएक्सपेक्टेड हमले ही थे
جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لارجر پکچر بھی ان کی خراب ہوئی، اور وہ لارجر پکچر میں ایران پر جو حملہ تھا، ایران کے ساتھ جنگ کا جو پرانا شیطانی منصوبہ تھا، وہ بھی حزب اللہ کے اس ان ایکسپیکٹڈ رسپانس نے وہ لمٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل جب حملہ کرنے جا رہا تھا تو اسرائیل یہ سمجھتا تھا، اور پورا زائنسٹ ان کا بلاک یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بہترین موقع ہے اور وہ بہت بڑا حملہ اور وہ پرانا خواب ایران کے ساتھ جنگ کا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ہی ملک بچا ہے عسکری طور پر، اور اسلامی دنیا کا بھی ڈیفینیٹلی ایک ہی ملک جو عسکری طور پر اسرائیل کو کنفرنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ملک اسرائیل کو عسکری طور پر کنفرنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج جو کتاب شائع ہوئی ہے وہ بہت فیمس اور اس کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور دل دہل گیا لوگوں کا کہ اپنوں نے کیسے دھوکہ دیا فلسطینیوں کو۔ باب وڈورڈ جو بہت بڑے ایک رائٹر، اور ان کی کتاب وار کے نام سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنے بڑے انکشافات انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے کس طرح سے دھوکہ دیا فلسطینیوں کو، اور یہ الٹا مزاحمتی تحریک کی ٹنلز کے نقشے اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری طرح سے سپورٹیو تھے اسرائیل کو کہ ریزسٹنس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس لیے ہم جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ان کی مرضی کے بغیر اسرائیل کبھی بھی اس کی جرأت نہ ہوتی غزہ میں جو کچھ اس نے کیا ہے۔ کیا غزہ آج سے وہاں پر موجود ہے؟ کب سے تو غزہ ہے، لیکن یہ تاریخ میں کبھی بھی اسرائیل ایسا نہیں کر سکا۔ اس بار اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ ویسٹ کی سپورٹ تو ہمیشہ اس کے پاس تھی، لیکن ادھر سے جو فلسطینیوں کے اپنوں کی طرف سے جو سپورٹ آئی ہے ان ریجنل کنٹریز کی وجہ سے، اس نے اصل میں اسرائیل کو یہ گرین لائٹ دی کہ وہ جائے اور جو مرضی وہاں پر کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی ملک نہیں تھا جو ان کو کنفرنٹ کر سکتا، ایک ہی ایران بچا ہوا ہے جس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے تھے جب وہ حملہ کرنے جا رہے تھے کہ وہ پرانا جو جنگ کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کو زائنسٹ ایک گولڈن اپرچونٹی کہہ رہے تھے، اور جو امریکہ کی ریپبلکن پارٹی ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہی تھی نتن یاہو کی۔ اور آپ کو ٹرمپ کا وہ بیان بھی یاد ہوگا، ٹرمپ نے اوپنلی پبلک میں آ کر یہ کہا کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا جائے، وہ اگلا ایکسپیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، اور وہ نتن یاہو کو کہہ رہا ہے، اس نتن یاہو کو جو 13 مہینوں میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اس نتن یاہو کو کہہ رہا ہے کہ اب ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کرو۔ کس نے اجازت دی ہے؟ لیکن یہ آپ دیکھ لیں ان کا تکبر، تو اوپنلی وہ آ کر کہہ رہے تھے سب کچھ اڑا دو ایران کے اندر، تو پھر کیوں نہیں اڑا سکے؟ وہ کس چیز نے ان کو روکا؟ بتائیے نا مجھے، کس چیز نے اسرائیل کو روکا ایک لمیٹڈ حملہ کرنے پر اور نیوکلیر سائٹس اور آئل فیسلٹیز اور باقی انفراسٹرکچر پر اٹیک کرنے؟ اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو آج رپورٹس تازہ ترین آئی ہیں کہ حزب اللہ کے حملے سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ ان کو لگا، مطلب جب یہ ان ایکسپیکٹڈ رسپانس حزب اللہ کا آیا اور اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا، اس کے بعد اسرائیل میں یہ سوچا گیا کہ اگر اتنا بڑا محاذ ہمارے دروازے کے اوپر حزب اللہ نے کھول دیا ہے تو ایران کے ساتھ ہم جنگ کیسے کریں گے؟ ایران سے جنگ تو اس منصوبے کے تحت ہونا تھی نا کہ یہاں حزب اللہ ختم ہو گئی ہے، کولیپس کر گئی ہے، اس کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ بس صدرن لیبنان میں جاری ہے، کوئی حملے وغیرہ اسرائیل کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں ہو رہا ہے، پھر ایران کے ساتھ جنگ ہونا تھی۔ جب حزب اللہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تو ایران ان سے کیسے سنبھالا جائے گا؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو حزب اللہ اس وقت ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ تمام ان کے منصوبے ناکام رہا ہے۔ اگلی خبر بھی دیکھیے اس وقت جو آ رہی ہے، موسم سرما وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت تباہ کن ثابت ہونے جا رہا ہے، یعنی اکتوبر ان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، سب سے زیادہ جانی نقصان۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الفور ہمیں جنگ کو روکنا ہوگا، وگرنہ یہ جو موسم سرما آنے والا ہے جو کہ آلموسٹ بس شروع ہو چکا ہے اب، اور نومبر شروع ہونے جا رہا ہے، تو موسم سرما آیا کیا آیا؟ تو موسم سرما میں ہمارا نقصان جو ہے وہ کئی گنا ہو جائے گا۔ وہاں پہاڑ جنگلات کے اندر آپ دیکھیں نا، موسم سرما تو موسم سرما ہوتا ہے، لیکن پہاڑوں میں کیسا موسم سرما ہوتا ہے، جنگلات میں کیسا موسم سرما ہوتا ہے؟ تو حزب اللہ بیٹھی ہوگی ٹنلز کے اندر اور اسرائیلی فوج ہوگی سرفیس کے اوپر، اور آپ موسم کی جو شدت ہوتی ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگوں کے لیے بالکل موزوں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک فیکٹر آپ دھند کا لیجئے، ٹارگٹ کو لوکیٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، وہ جو وہاں پر ٹروپس ان کے پھر رہے ہوں گے ان کو تو اتنی دھند، جیسے میدانی علاقوں میں اتنی دھند ہوتی ہے تو پہاڑوں میں کیا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، تو ان کو نظر ہی کچھ نہیں آنا وہاں پر۔ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں، میں صرف ایک چھوٹا سا ایک معمولی سا فیکٹر، یہ بہت معمولی سی بات ہے نا، معمولی سا فیکٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی دنیا کی تاریخ میں موسم سرما کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ موسم سرما میں حملہ آوروں کو جو جنگیں ہیں وہ کتنی مہنگی پڑی ہیں، حملہ آوروں کو، ڈیفینس والوں کو فائدہ ہوا ہے،
اور ماسکو کی آپ رشیا کی تاریخ دیکھیں، ان کا سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے؟ ونٹر، اس کو فراسٹ ونٹر یا کیا کہتے ہیں، مطلب مشہور ہے رشیا کا جو موسم سرما. اس نے بڑے بڑے حکمرانوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے جو خواب تھے روس کے اوپر قبضے کے، اس کو چکنا چور کیا. اور آخری ورلڈ وار 2 کے اندر ہم نے دیکھا جو جرمنی کی فوجیں رشیا کی طرف گئی. تو موسم سرما ایک بہت بڑا فیکٹر. تو دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسرائیل کی کیلکولیشنز جو ہے وہ الٹی پڑ رہی ہیں. ان کی جنگ تو موسم سرما تک جانی ہی نہیں تھی، وہ تو حزب اللہ کو 20 دنوں میں تباہ کر چکے تھے، وہ تو موسم سرما سے پہلے اس کو سمیٹنا چاہتے تھے. لیکن حزب اللہ ڈریگ آن کر گئی ہے، حزب اللہ جو ہے وہ ان کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور وہ تو اسی طرح موجود ہے. یہ تو اسرائیل کی کیلکولیشن تھی، حزب اللہ تو اسی کی طرح موجود ہے اور مزید ایگریسو ہو گئی ہے، جنگ پورے اسرائیل کے اندر پھیل گئی ہے. تو اب ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، پروگریس ہے نہیں، اوپر سے موسم سرما آ رہا ہے. یہ میں 2 ہیڈ لائنز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Within the group photo of the army dead during the current month October 2024 has become the most difficult month since the beginning of the war. سب سے مشکل ترین منتھ، اور بلیک اکتوبر اس کو نام دے دیا گیا ہے. اب ذرا دیکھیے موسم سرما والی کہانی. Continuing the fighting in the Lebanese winter could be costly for the Israel and will come with a high price in casualties. موسم سرما کے اندر لڑائی کو جاری رکھنا بہت مہنگا پڑے گا اسرائیل کو، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، اور کیجویلٹیز کے جو نمبر ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے. The heavy price will increase as Israel sink deeper into the Lebanese quagmire, leading to further erosion of its international legitimacy. یہ جو ہیوی پرائس ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی جیسے ہم لیبنن کے quagmire کے اندر سٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اس ایک quagmire ہوتا ہے نا کہ آپ پھنس جاتے ہیں بس، تو ہم اس میں سٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ڈیپ بس پھنستے دھنستے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری جو ساتھ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے جو کہ کبھی بھی ویسے ایک طرح تو نہیں تھی لیکن ویسٹ میں تو تھی، سیلف ڈیفینس کا حق تو حاصل ہے. اب اس پر کوئی نہیں بولتا کہ اسرائیل ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہے. اب وہ بتائے نا کہ اسرائیل کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ایک سوورن کنٹری کے اوپر اپنی فوجیں چڑھ دوڑے؟ اگر رشیا کا یوکرین میں اترنا غلط ہے تو پھر اسرائیل کا لیبنن میں اترنا صحیح کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس پر تو کوئی مذمت نہیں آئی. تو ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی، دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے، برکس اور باقی ممالک، یونائٹڈ نیشن کیا دیکھیں، دنیا ساری فلسطین کے ساتھ کھڑی، تو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی بھی جاتی ہے، ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور جو ہیومن لاس ہے وہ سب سے زیادہ. تو میں ہمیشہ یہ آپ سے بات ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو اگر کوئی چیز سرنڈر پر مجبور کرے گی تو بہت سارے فیکٹرز ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. دنیا میں پروٹیسٹ، ویسٹ کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر، یونیورسٹیز میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اکانومی، بہت سارے فیکٹر. لیکن اسرائیل کو سب سے بڑا فیکٹر کون سا چبھے گا اور چبھ رہا ہے اور الٹیمیٹلی سرنڈر پر مجبور کرے گا؟ وہ یہ ان کا ہیومن لاس ہے. ٹھیک ہے، اسلامی دنیا نے دکھا دیا کہ وہ کیا کر سکتی ہے، باقی دنیا نے بھی دکھا دیا ہے. یہ ریزسٹنس ہی ان کو سرنڈر پر مجبور کرے گی، یہ کیجویلٹیز ہی، یہ اسرائیل کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے سکتے. نیتن یاہو کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ اب صرف انتظار کر رہا ہے کہ اگر کہیں ٹرمپ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو فی الحال وہ بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ کے انتظار کے اندر. لیکن ٹرمپ آ کر کیا ایران کے اوپر فوجیں اتارنے جا رہا ہے اور یمن کے اوپر فوجیں اتارنے جا رہا ہے، تو وہاں پر رشیا اور چائنا بھی ہیں. تو یہ وہ پکچر نہیں ہے جو اسرائیل خواب سجا کر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ اتریں گے ان جنگوں کے اندر تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. اور ابھی تک امریکہ پوری طرح سے لیکٹنڈ ہے. وہ دھمکیاں، ان کے خواب، ان کی حسرتیں ضرور ہیں ایران کو تباہ کرنے کی، لیکن وہ زمینی حقائق اور بیلنس آف پاور پوری طرح سے جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ 5-7 بڑی خبریں ہم نے اس تناظر میں جو جنگ اس وقت جاری ہے اور بھرپور حملے ساتھ جاری ہیں. یعنی ایک طرف یہ سارا سینیریو ہے اور ایک ساتھ جو ہے وہ جو حملے وہ پوری طرح سے جاری ہیں. ابھی ایک بار پھر تل اویو، حائفہ، تمام کوسٹل سٹیز کو، نہاریا، ایکر، ان تمام کو نشانہ بنایا گیا. نتنیا جو تل اویو اور حائفہ کے درمیان شہر موجود ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، فیکٹریز کو نشانہ بنایا گیا ہے. دھماکے جو ہیں وہ وہاں پر سنے گئے. درجنوں سیٹلمنٹس کو ایک ساتھ ہٹ کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ ان حائفہ، نتنیا، خدیرہ اینڈ ناردرن تل اویو. یہ نتنیا جو ہے وہ حائفہ اور تل اویو کے درمیان میں موجود ہے. اس کے علاوہ سائرن ساؤنڈ ان حائفہ، نتنیا اینڈ خدیرہ ایمڈ دا ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز. پہلے سائرنز بجے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ دھماکے سنے گئے. رینیوڈ سائرنز ان سینٹرل الجلیل، حائفہ بے، کریاتتا، کارمل اینڈ مناشے. حائفہ کا جو نارتھ ہے یعنی جو ادھر لیبنن والی سائیڈ ہے اس طرف بھی سارا ایریا وہ انڈر اٹیک ہے. حائفہ کا جو ساؤتھ ہے تل اویو والا ایریا
وہ بھی سارے کا سارا انڈر اٹیک، اور حیفا بے جو پورٹ ایریا ہے وہ بھی سارے کا سارا انڈر اٹیک، اور پھر آگے تل اویو تک، اور پھر یہ سارا ساحلی امپورٹنٹ سٹیز یہ اس وقت حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئے۔ ڈرون ہٹس انڈسٹریل بلڈنگز ان ناردرن نہاریا، ڈرونز ایکسپلوڈ ان فیکٹری پروڈیوسنگ ایئر کرافٹ اسپیئر پارٹس ان دا انڈسٹریل زون ان دا سیٹلمنٹ آف نہاریا ان دا نارتھ۔ جو ملٹری فیکٹری ہے جو سپیئر پارٹس بنا رہی ہے اسرائیلی فوج کے لیے، اس فیکٹری کو ہٹ کیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے، اور اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ڈرونز ایکسپلوڈ ہوئے ہیں، اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ فیکٹریز آ کر ہٹ ہوئی ہیں، وہ فیکٹری جو اسلحہ فیکٹریز ہیں اور سپیئر پارٹس اسرائیلی فوج کے لیے بنا رہی ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں، ایک ساتھ 9 سیٹلمنٹس کے اوپر شدید ترین بمبنگ کی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی سیٹلمنٹس ہیں، جن میں we bombed 9 settlements: Kiryat Shmona, Nahariya, Dalton, Malot Tarshiha, Kifar, Viradamim, Kabri, Mirun, Rosh Pina and Evan Menachim۔ ٹھیک ہے، ان تمام کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ بمبنگ کی گئی ہے، اور حزب اللہ نے جو ایویکویشن آرڈر جاری کر رکھے ہیں یہ وہ تمام سیٹلمنٹس ہیں، تو ان کے اوپر شدید شیلنگ، شدید بمباری حزب اللہ کر رہی ہے کہ یہاں سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہو، ایک تو بمباری سے کیجویلٹیز، دوسری ڈسپلیسمنٹ، اور دونوں وہ فیکٹر ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کو چبھ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ اسرائیل کو جانا بیک فٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ اسرائیل کو سرنڈر کی طرف مجبور کر رہے ہیں، اور اندر سے جو تحریکیں وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اندر سے یہ اینٹی وار سینٹیمنٹ کے نتنیاہو تباہ کر رہا ہے اسرائیل کو، وہ ان دو چیزوں سے بڑھ رہا ہے، ایک یہ ڈسپلیسمنٹ اور دوسرا کیجویلٹیز کی وجہ سے، اور دونوں حزب اللہ اچیو کر رہی ہے ان سیٹلمنٹس کو نشانہ بنا کر جو نان ایویکویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ several rockets landed in kibbutz Dan in Al-Jalil leading to a truck catching fire۔ وہاں پر ٹرک اور باقی وہیکلز ہیں وہ مطلب ان پر آگ لگی ہے، یعنی اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر کھڑی گاڑیاں اور بلڈنگز ہو ہی رہی ہیں، لیکن گاڑیوں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹارگیٹنگ آف اسرائیلی وہیکلز ود راکٹ kibbutz Dan in جلیل کرنٹلی انڈر انویسٹیگیشن۔ اب وہ وہاں پر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اب یہ وہیکلز، یہ خوف ہے نا کہ نہ وہ وہیکلز میں چلتے ہوئے، نہ وہ ہوٹلز میں بیٹھے ہوئے، نہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، کہیں پر وہ سیف نہیں ہے۔ پاور آؤٹریج ان اسرائیلی آرمی سائٹس آن دا بارڈر لائن ڈیو ٹو دا شیلنگ فرام لیبنان۔ پاور آؤٹریج جو ہے وہ ان تمام سیٹلمنٹس کے اندر جو along دی بارڈر ہیں وہ دیکھی جا رہی ہے، جہاں پر بہت ساری سیٹلمنٹس کے اندر اسرائیلی فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو پاور آؤٹریج ہے وہاں پر، کیونکہ حزب اللہ نان سٹاپ اٹیکس وہاں پر کر رہی ہے، بہت تھوڑی انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے، لیکن ایک بھرپور لڑائی، بھرپور حملے حزب اللہ وہاں پر کر رہی ہے۔ نیو میزائل سالور ٹورڈز گلیلی فنگر اینڈ ساؤنڈ ایئر ریڈ سائرنز ان دفنا اینڈ دین آن دا بارڈر آف دا آکوپائڈ گولان۔ وہ 9 سیٹلمنٹس الگ ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دیگر سیٹلمنٹس نشانہ بنی ہیں۔ Within the framework of the warning, we issued to a number of settlements in the northern occupied Palestine. Our fighters bombed a number of them with rocket salvos during the past hours. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایویکویشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں، اسی فریم ورک کے اندر ہم نے کچھ نئی سیٹلمنٹس کو ایویکویشن آرڈرز جاری کیے، اور پھر کچھ نئی سیٹلمنٹس کو ہم نے اٹیک بھی کیا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ فی الفور ایویکویٹ کرے، حزب اللہ بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نظیر گیدرنگز ہیں، وہ گیدرنگ جس میں شدید جانی نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے، وہ کئی سیٹلمنٹس کے اندر اسپیسیفکلی ان گیدرنگز کو بھی ہٹ کیا گیا۔ یہ اتنے وائڈ اسکیل کے آپریشنز ہیں، کہیں گھروں کو، گاڑیوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر فیکٹریز کو ہٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر دوسری پوزیشنز کو، اور کہیں پر اسپیسیفکلی اسرائیلی فوج کی جو گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں شدید ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں جی برام سیٹلمنٹ ہے، یہاں پر ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا، تمام میں راکٹ سالوو، یعنی الگ الگ 5، 10، 15، 20 اتنے میزائل فائر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 2 سوسائڈ ڈرونز اور 2 سوسائڈ ہیلی کاپٹر جو ہم نے بھیجے ہیں انٹرسیکشن پوائنٹ آف کریات شمونہ میں۔ پھر گیدرنگ آف اسرائیلی اینمی سولجرز ان یکسوا۔ اس کے علاوہ جو تل نحاس کی سیٹلمنٹ ہے وہاں پر گیدرنگز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عباسیہ جو گیٹ ہے وہاں پر گیدرنگز کو ہٹ کیا گیا ہے ود براج اور راکٹ سالوو۔ پھر قبری سیٹلمنٹ کے اندر ود راکٹ سالوو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گیدرنگ کو ہٹ کیا گیا ہے ٹاؤن آف خیام کے اندر، جہاں پر کل 40واں مرکاوا ٹینک تباہ کیا گیا تھا، وہاں پر گیدرنگز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا ایک بیان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ مینٹینز اٹس میزائل کیپیبلٹی اینڈ لانچز ہیوی میزائل براجز۔ ٹھیک ہے، حزب اللہ کے پاس اس کی میزائل کیپیبلٹی اسی طرح سے موجود ہے، اور ہیوی میزائل براجز حزب اللہ کنٹینوسلی ہمارے اوپر فائر کر رہی ہے۔ اچھا، تو یہ حزب اللہ کے حملوں کی تفصیلات ہم نے تھی، اور پورا اسرائیل اس وقت حزب اللہ کے نشانے کے اوپر ہے۔ اگر ہم کسی اور کے حملے آپ کے ساتھ نہ بھی شیئر کریں تو حزب اللہ کے ہی کافی ہیں، کیونکہ ان کے حملے اتنے وائڈ رینج میں ہیں، اور اتنی اس میں مطلب کوئی فیکٹری، کوئی مطلب انٹیلیجنس مشنز الگ سے ہیں،
باقی مشن الگ سے اتنے وائڈ رینج میں وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی مطلب یہ پوری تفصیل کا کام ہے. ساتھ یروشلم میں بڑا آپریشن ہوا ہے جو مختلف شہروں میں جنگجو داخل ہو رہے ہیں. تو یروشلم میں اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے رننگ اوور اینڈ شوٹنگ انسیڈنٹ ان یروشلم. وہ ریمنگ اٹیک بھی ہوا ہے یعنی گاڑی کے ساتھ, اور شوٹنگ آپریشن بھی ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی کیجوالٹیز رپورٹ ہوتی ہیں. اچھا, اسی درمیان ناظرین غزہ میں انٹرسٹنگ ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے. اسرائیلی فوجیوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ بلڈنگز کے اندر داخل نہیں ہوں گے. یعنی اپنی ہائی کمانڈ کو ان کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی اس بلڈنگ میں جائیں, چیک کریں, اس بلڈنگ میں جائیں. اب وہ وہاں پر اتنے واقعات ہو رہے ہیں اور تیز ہو گئے ہیں. یہ کل ایک بلڈنگ کے اندر 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور ایک آفیسر اس میں مارا گیا. وہ اندر داخل ہوئے اور وہ بوبی ٹریپ اندر حماس نے وہ ڈیوائسز لگا رکھی تھی. تو اب وہ سولجرز ہیں وہ اپنی کمانڈ کو انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے بلڈنگز کے اندر, یہ بوبی ٹریپس ہو سکتی ہے, ہم نہیں جا رہے بلڈنگز کے اندر. تو بہت سارے فوجیوں کا ٹرائل ہوا اس وقت ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو بغاوت پھر بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ اندازہ کریں, میں اگین کہتا ہوں کہ مزاحمتی تحریک نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لڑ چکی ہے. کل کو اگر 6 مہینے کے بعد بھی یہ جنگ جاری رہے, سال بھی جنگ جاری رہے, سال بعد حماس ختم ہو جائے تو ہم اس کو حماس کی شکست کہیں گے؟ نہیں, حماس یہ بیٹل جیت چکی ہے. انہوں نے اپنا جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا ہے. ایسے کالونیز ختم نہیں ہوتی ہے, باقی سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنے جو کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو ٹنلز کے نقشے دیتے رہیں اور مزاحمتی تحریک اس کے بعد بھی 13 مہینے کنفرنٹ کرے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا جو رول تھا وہ ادا کر چکے ہیں. یہ جو کالونیز کا خاتمہ ہوتا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ اور کئی رولز ہوتے ہیں جو مختلف فیکٹرز نے, مختلف ایکٹرز نے نبھانے ہوتے ہیں, مختلف فورسز نے اپنا اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے. اگر صرف یہاں پر غزہ کی مزاحمتی تحریک ہوتی, حزب اللہ نہ ہوتی تو پھر یہ امپیکٹ آ سکتا تھا. صرف حزب اللہ ہوتی, یمن نہ ہوتا, یہ امپیکٹ آ سکتا. تو سب کا اپنا اپنا رول ہے. اسی طرح ان تمام ریجنل کنٹریز کا بھی اپنا رول ہے جو انہوں نے نہیں نبھایا. اب ان کے پاس چونکہ سپیس نہیں بچی تو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. اب اتنا کچھ ہو سکا ہے, وہ اسرائیل کو کیسے جا کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کا تو یہ تھا کہ مہینے 2 مہینے کے اندر جو سب ملیا میٹ اور اسرائیل جب یہاں پر فاتح ہو جائے گا. تو اب وہ اسرائیلی فوجی نہیں جا رہے بلڈنگز کے اندر, یعنی اس غزہ کے اندر جہاں پر اتنی تباہی انہوں نے مچائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بلڈنگز کے اندر نہیں جائیں گے. تو اس سے اور بڑی شکست ان کی کیا ہو سکتی ہے, تو کیسے یہ جنگ لڑیں, اس لیے وہ بلڈنگز کے اوپر بس بم گرا دیتے ہیں. اچھا, جنرل کوریلا جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں کل اسرائیل کے دورے کے اوپر, اور یہ جب بھی جنرل کوریلا آتے ہیں کچھ نہ کچھ بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو یہ ایران پر اٹیک کے بعد پہلا وزٹ ہے جنرل کوریلا کا. ایران پر حملے سے پہلے بھی جنرل کوریلا آئے, اب حملے کے بعد جنرل کوریلا آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.